जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे किसी भी घर या ख़ानदान में कभी भी कोई खुशी होती है या खुशी या सुकून चाह रहे होते हैं तो यही कहते हैं कि वो जब ही हासिल होती है जब एक दूसरे के साथ मिल के और एक दूसरे के साथ अफ़हाम और तफ़हीम के साथ और हर तरह के मामलात को सुलझा के वक्त गुजारा जाए, एक दूसरे को समझा जाए और फिर इस तरह घर के माहौल को जो है खुशगवार बनाया जाता है। लेकिन जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में, जो घर के सरबराहान होते हैं उनके ताल्लुकात आपस में ख़राब हो तो घर का माहौल ना सिर्फ ये कि वो ख़राब होता है बल्कि बहुत ज़्यादा नाखुशगवार होता चला जाता है। परेशानियाँ, नाराज़गियाँ बढ़ती चली जाती हैं। आज के दौर में कहते ये हैं कि असल रीज़न ये कि भाई शक है, बेकदरी है, कम्युनिकेशन गैप है और उससे भी ज़्यादा ये कि गलत फहमियाँ और बेजा तवक्कात और फिर हम रोज़ाना की बुनियाद पे जितना टाइम सोशल मीडिया को देते हैं उससे जो आपकी मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और उसमें फिर ये तमाम किस्म के मामला जब होते हैं तो घर का माहौल ऑटोमेटिकली जो है वो आपको बेसकून नज़र आता है, बिगड़ा हुआ नज़र आता है, एक दूसरे के साथ तलखियाँ बढ़ती चली जाती हैं। कई घर कहते हैं सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि वहाँ पर बात जिस वक्त कोई बात हो तो फ़ौरन जो है उसको साफ़ तरीके से नहीं किया जाता, एक दूसरे से जो है गलत फहमियाँ दूर नहीं की जाती, एक दूसरे की ज़रूरत को समझने की कोशिश नहीं की जाती। तो जनाब, अगर रिश्ते में तलखी आ गई है तो वो कैसे ठीक होगा? किस तरह से एक शौहर या बीवी, जो कभी शौहर होता है तो वो बीवी को गलत समझ रहा होता है, कभी बीवी जो है वो शौहर को गलत समझ रही होती है, एक दूसरे की नाकदरी कर रहे होते हैं, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और घर के माहौल को ख़ास तौर से किस तरह खुशगवार बनाया जा सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिसेज़ अली, जो कि मैच मेकर भी हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हैं और साथ साथ shaudi.org.pk की डायरेक्टर भी हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ अली, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने इतना नाइस इंट्रो करवाया। बहुत शुक्रिया आपका। और पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है इस ऐसे टॉपिक जो कि बहुत आजकल मैं समझती हूँ कि इस पे बात करना ना एक लगता है जैसे आप हर एक की कहानी को दोहरा रहे हैं ना। ऐसा ही है, तो ये यहीं से शुरू करते हैं मिसेज़ अली कि सबसे बड़ी वजह क्या है आपके नज़दीक, क्योंकि आप तो ज़ाहिरी बात है मैच भी करती हैं, मैच मेकर हैं, तो आप क्या कहेंगी कि बेसिकली घर के माहौल को ख़राब करने में या ख़राब होने में या गलत फहमियाँ आने में रीज़न्स क्या हैं? हमारे पास जितने भी डिवोर्स केसेस आते हैं उसमें सब में 95% एक ही रीज़न मेंशन होता है, वो मेंशन होता है कि अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जाहिर सी बात है, वो तभी होती है जब आपका कम्युनिकेशन गैप होता है, लाइक आप लोग आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते और अनएक्सपेक्टेड आपके लोगों की जो है वो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई अगर मैं नहीं भी बोलूँगी तो भी मेरा जो हस्बैंड है वो मुझ समझ जाएगा कि मैं क्यों नाराज़ हूँ, और हस्बैंड भी यही समझ रहा होता है कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तब भी मेरी वाइफ को समझना चाहिए कि मैं आज अफसरदा क्यों हूँ या मैं जो है वो आज मेरा मूड क्यों ख़राब है। तो वहाँ पे जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो फिर रिश्ता ख़राब हो जाता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं, कम्युनिकेशन गैप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी रिश्ता हो वो सफ़र कर सकता है। बिल्कुल, फैमिली हर मेंबर जो भी हैं उन रिलेशनशिप सबको आपस आपका में सफ़र करता है अगर आपके बीच में ताल्लुकात आपके हैं लेकिन आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, तो वो कोई भी रिश्ता हो आपका वो सफ़र कर सकता है। उसमें मियाँ बीवी का रिश्ता ज़्यादा सफ़र इसलिए कर रहा होता है क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि भाई घर ख़राब हो रहा है, बच्चे रुल रहे हैं, बातें बन रही हैं, फिर आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ज़्यादा हमारा एक कॉमन इशू है जो कि हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड है। क्योंकि कहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता खाली उन दोनों का रिश्ता नहीं होता, दो खानदानों का रिश्ता ख़ानदानों होता का है, रिश्ता तमाम होता लोग है, उनके साथ जो हैं जुड़े कनेक्ट हुए होते होते हैं, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सी ऐसी निशानियां हैं मिसेज़ अली आपके नज़दीक जिनसे पता चलता है कि रिश्ता जो है इस वक्त जो इनका तवाज़ुन था, बैलेंस था, ये कम होता जा रहा है, खो रहा है? वो आप देखेंगे कि एक तो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर बेसुकूनी हो रही होती है, इंसान दिमागी तौर पे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, बच्चों की तरबियत अच्छी से नहीं हो रही होती, घर में जो है वो आप देखेंगे कि एक बेसुकूनी सा माहौल तारी रहता है, हर टाइम बेबरकती होती है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को आप समझें। और दूसरी चीज़ ये कि मियाँ बीवी जब आपस में हंस बोल नहीं रहे होते तो उसकी एक जो नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही होती है वो कहीं ना कहीं घर के बाकी मेम्बरान पे भी जाती है, एग्जैक्टली। और उसमें जो है वो जाहिर सी बात है घर का निज़ाम जो चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो उसमें हमारी टिप्स ये होती हैं कि आप बात करें, क्योंकि हर मसले का हल बात से निकल सकता है बनिस्बत खामोशी के।
کیونکہ اب ہر بار چپ بھی ٹھیک نہیں ہوتی انسان کی. کبھی انسان کو بول کے بھی اپنے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے سامنے والے سے, تاکہ وہ اس چیز کو سمجھے. جی اچھا مسز علی, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس جب اس طرح کے رشتے آتے ہیں, خاص طور سے ڈیورس کیسز جس میں طلاق یافتہ لوگ آتے ہیں سیکنڈ میرج کرنے, تو اس میں آپ جب بات کرتی ہیں, ظاہری بات ہے آپ کو بیک گراؤنڈ پوچھنا پڑتا ہے. بالکل ایسا تو سب سے زیادہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح رشتے ٹوٹنے کی وجہ بنتے ہیں؟ رشتے ٹوٹنے کی وجہ سب سے زیادہ تو سوشل میڈیا ہے مہانور. کیونکہ ابھی میں یہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے زیادہ تر کینڈیڈیٹ ہیں جو بوائز سائڈ پہ ہوتے ہیں, ان کا تو مطلب فیملی ٹائم بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ایسا ہے, یا تو بندہ آتا ہے کام پہ سے, وہ فریش ہو کے کھانا کھا کے, یا تو اسکرولنگ پہ لگتا ہے پہلی, ورنہ پھر وہ اپنی گیدرنگ پہ جاتا ہے, جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت سارے کیفے بن گئے ہیں, جگہ جگہ آپ کے جو ہے وہ ٹی اسپاٹس بن گئے ہیں, وہاں پر باقاعدہ لوگ جا رہے ہیں, محفلیں بن رہی ہیں, یا تو لڑکیوں کی گیدرنگ ہوتی ہے یا تو لڑکوں کی گیدرنگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ کا فیملی ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی کٹی پارٹی ہو گئی, یا اپنا کوئی برتھ ڈے سیریمنی ہو گئی, یا کوئی نہ کوئی ایسی چھٹ پٹ ایونٹ جس میں آپ گھر میں نہیں باہر زیادہ ٹائم اپنا گزار رہے ہیں, اور آپ کے گھر والے جو ہے وہ آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے اوکیشنز ہوتے ہیں جو کبھی نہ کبھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ گھر والوں کو اپنا ٹائم دیں, تاکہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن سے آپ کے جو گھر ہے وہ جڑا رہے, اور اسی طریقے سے آپ کے جو مائنڈ میں جو بھی چیز ہے, آپس کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بینگ شیئر ہوتی رہے, تاکہ وہ دماغ میں آپ کی چیز پک کے طاری نہ ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے گھر والوں کو ٹائم دینا بہت لازمی ہے. یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے, گپ شپ نہیں کر رہے, بات نہیں ہو رہی, کوئی گفتگو نہیں ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل ہی پھٹ پڑتے ہیں. تو کبھی کبھی کا بیٹھنا نہیں ہوتا, آپ نے دن میں فیملیز کو ٹائم دینا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, یہاں پہ بیوی بھی لگی ہوئی ہے, شوہر بھی لگا ہوا ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے جب بچوں کی تربیت کی باری آتی ہے تو بچوں کے ہاتھوں میں فون پکڑا دیے جاتے ہیں کھانے کے ٹائم پہ, پینے کے ٹائم پہ. تو بچوں کو جو ایک سسٹم کنٹرول کر رہا ہے وہ فون ہے ہمارا, اور اسی طریقے سے فیملیز کو بھی. بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ فون, سوشل میڈیا, مگر یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ باہر جا کے جو ہے ٹائم گزار رہے ہیں, ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے, لیکن آپ کتنا سمجھتی ہیں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں ایک دوسرے کو ٹائم دینا تو ہے ہی ہے, مگر سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے جس طریقے سے, اگر فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں وہ بات نہیں پتہ ہوتی, بلکہ جو ہسبینڈ ہے اس کے دوست کو پتہ ہے, یا اس کی کسی اور دوست کو پتہ ہے, فیمیل فرینڈ کو پتہ ہے, تو آپ نہیں سمجھتی کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو ٹپس خاص طور سے اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں بتائیں کہ بھائی میاں بیوی کو دونوں کو ہی بیلنس ہو کے چلنا ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے خالی شوہر ہی ہے, یہاں پہ بیوی بھی بیوی کا کردار گزر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے بڑے نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو گھر ہوتا ہے وہ ہمیشہ عورت کے حصے میں آتا ہے, اور عورت ہی ہمیشہ گھر بناتی ہے. تو اس کی سب سے اسٹرانگ ٹپ یہی ہے کہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق چلیں. اس میں زیادہ یہ بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, لٹرلی کمپلینس ہمارے پاس کیا آتی ہیں کہ ڈاؤٹ بہت کرتی ہے میری وائف مجھ پہ, شک بہت کرتی ہے, مجھے ہمیشہ باندھ کے رکھتی ہے, کہیں نہیں جاتی, اپنے مائکے بھی نہیں جاتی. تو اتنا بھی مطلب مہنور اچھا نہیں ہے. کمیونیکیشن گیپ ایک ہے, لیکن پرسنل اسپیس بھی ایک چیز ہے. تو ہر چیز میں اتنا ڈوب مت جائیں کہ سامنے والے کو بالکل آپ اختیار میں اپنے لینا چاہیں. یہ ایک رشتہ ہے, اور اس رشتے کو جتنا وہ خوبصورت ہے اتنا خوبصورت رہنے دیں. اس کو اتنا کسی سامنے والے کے لیے اتنا وہ مت بنائیں کمپلیکیٹڈ کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے یا اس سے بھاگیں. ایک خوبصورت انداز میں اس چیز کو نبھانے کی کوشش کیجیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی آڈینس آتی ہے, ہم ان کو ایک یہی میسیج دیتے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے آپ ہسبینڈ کی مزاج کے مطابق چلیں. اس کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے, اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کیجیے, تاکہ آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں چلیں. ٹھیک ہے, ابھی مسز علی آپ نے یہ تو بتایا کہ بھائی ان کو آپ نے جو ہے اسپیس دینی ہے, آپ نے ان کو ٹائم نہیں دے رہے تو کم از کم انہیں فری ضرور چھوڑ دیں. مگر یہاں وہ بیوی کیا کرے جو کہتی ہے, جس کو کمپلین ہے کہ میرا شوہر میری قدر نہیں کرتا, میں یہ ہر وہ چیز کرتی ہوں جس وقت مسز علی بتا رہی ہیں. قدر کرنے کے لیے تو پھر آپ وہ چیزیں کریں جو آپ کے شوہر کو پسند ہیں,
کیونکہ دیکھیں آپ قدر تو دل سے کروا سکتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں کروا سکتے. تو جو چیز آپ کے دل کو چھوتی ہے وہ چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی میرے شوہر کو کیا چیز ہے جو دل کو چھو جاتی ہے. بغیر آپ کے کہے وہ آپ کی قدر بھی کرے گا. اس کو جو چیز کھانے میں پسند ہے ان چیزوں کا انتخاب کیجئے, جو اس کو پہننے میں پسند ہے ان چیزوں کا انتخاب کیجئے. اگر اس کو آپ کا دھیما لہجہ پسند ہے تو آپ اس کو اپنائیے. اگر اس کو گھر کی کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ پسند ہے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ مینٹین کرنے کی کوشش کیجئے. اگر اس کو یہ پسند ہے کہ آپ اس کے گھر والوں کی زیادہ خدمت کریں تو اس کا موڈ اچھا رہے گا, اس کی ماں کی آپ خدمت کریں, تو آپ ان چیزوں کے اوپر کریں. کیونکہ مرد کا زندگی میں ایک بار دل جیتنا بہت اہم ہے تاکہ وہ زندگی بھر اس چیز کی آپ کے لیے قدر کرے اور آپ کا رشتہ اسی طریقے سے مضبوط رہے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں, گھر بکھرتے ہیں, اس میں سب سے مین چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے پہ جو ہے اعتماد نہ کرنا, شک کرنا, خاص طور سے بیویوں کا شوہروں پہ شک کرنا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ابھی ہم خواتین کو سمجھا رہے ہیں, مرد حضرات کو بھی سمجھانے کی ویسے ضرورت ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جب میں کہتی ہوں کہ ایک بندہ پوزیسو ہوتا ہے تو وہ شک تو کرتا ہے, لیکن اس میں اتنا نہ ڈوب جائیں کہ بنا کسی بات کے ہی اس شک کی وجہ سے آپ کا گھر خراب ہو جائے. کہ وہ بات تو ہو نہیں لیکن اس شک کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کا نقصان ہو جائے رشتے میں. اور اس طریقے سے صرف آپ کا رشتہ خراب نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں آپ کی دونوں فیملیز, خاندان بھی سفر کرتے ہیں اور پھر آپ کے بچے تو سفر کرتے ہی ہیں. ہر چیز کو لمیٹڈ رکھیں اور کوئی ایسا شک نہیں جہاں پہ دیکھیں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھٹکتے ضرور ہیں. تو ہر چیز کو درگزر کرنا سیکھیں, دل بڑا رکھیں. آپ کا رشتہ تبھی مضبوط ہوگا جب آپ اس کو خود سے نبھانے کا جو ہے وہ حوصلہ رکھیں گے. کیونکہ کوئی دوسرا آ کے صرف آپ کو سمجھا سکتا ہے, آپ کے بدلے کی یا آپ کے حصے کی کوئی چیز کو عمل میں نہیں لا سکتا. تو اس کے لیے آپ نے خود سے ہی اپنے رشتے کو جو ہے وہ اہمیت دینی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر کے اپنا گھر زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ کسی تیسرے کی وجہ سے آپ کا اپنا گھر خراب نہ ہو. اچھا, یہ جو کہتے ہیں نا کسی تیسرے کی وجہ سے, وہ اس لیے ہی کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھتا. جیسے اگر میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ بھئی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میری فرینڈ ہے آپ کے, میری یہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا, آپ مجھے کچھ اور مشورہ دیں گی, ان دوست کچھ اور مشورہ دیں گے, تو وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے. جتنا ضروری ہے کہ آپس میں بیٹھ کے میاں بیوی جو ہے اس چیز کو سمجھیں. گھریلو مسائل میں چلیں ہم میاں بیوی کی تو بات کر ہی رہے ہیں, مسئلے مسائل آتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کتنا ضروری ہے جو گھر میں آپ کے خاندان میں ساس سسر رہ رہے ہیں, ماں باپ رہ رہے ہیں, ان کا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے میں؟ ان کا تو کردار دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ پرابلم بھی آتی ہے, لیکن بہت بار آپ نے مہانور دیکھا ہوگا کہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ جڑ جاتے ہیں, ان کو بچانے میں جو اہم کردار ہوتا ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہوتا ہے, جہاں پر وہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اگر والدہ ہوتی ہے تو وہ بیٹے کو چھوڑ کے اپنی بہو کا ساتھ دیتی ہے, اور اسی طریقے سے اگر ساس ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے داماد کا جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہوتی ہے, تاکہ رشتے کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ اپنے زندگی کے تجربے سے اپنے بچوں کے آنے والے مسائل میں ان کی مدد کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے رشتے بندھے رہتے ہیں. تو کاؤنسلنگ ہی کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے رشتہ خراب ہو یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. جو آپ سے محبت کرتا ہو یا آپ کی قدر کرتا ہو, تو اس میں آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ پہ قابو پانا ہے تاکہ آپ کے رشتے بندھے رہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ اتنے سالوں سے میچ میکنگ کر رہی ہیں, رشتے کرا رہی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, شادیاں گھر بنتے بھی دیکھتی ہیں, بگڑتے بھی دیکھتی ہیں, اور اس کے بعد پھر بنواتی ہیں اور پھر بگڑتے ہوئے بھی دیکھتی ہیں. تو یہاں پہ یہ بتائیے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ذہنی سکون اگر پہلی شادی سے نہیں ملا ہے, دوسری شادی کے اس میں وہ اسٹیپ جو وہ لیتے ہیں, تو کیا ایسی باتیں جو آپ ان کو سمجھاتی ہیں پہلے سے کہ پھر دوبارہ سے وہ غلطی نہ کریں؟ یہ تو بہت بہت اچھا کوشچن پوچھا آپ نے مہانور. میں تو ہمیشہ سب کو یہی کہتی ہوں کہ پلیز کمیونیکیٹ کریں, کیونکہ پہلی شادی دوسری شادی آپ 10 شادیاں بھی کر لیں, آپ کو ذہنی سکون تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ اپنی بیوی کو بٹھا کے اس باتوں کی تعلیم نہ دیں کہ بیگم مجھے یہ چیز پسند ہے اور مجھے یہ چیز ناپسند ہے. آپ اس سے ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیکٹیشن کیوں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر ہر چیز کا جو ہے وہ علم حاصل کر لے گی اور آپ کو امپریس کرے گی؟ نہیں, آپ نے اس سے بات کرنی ہے, اپنی چیزوں کا پسند کا ناپسند کا اظہار کرنا ہے تاکہ وہ ان غلطیوں سے بچے اور آپ کا ذہنی سکون آپ کے ساتھ رہے. ہمارے مرد جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے بیویوں سے, ان کو یہ نہیں بتاتے کہ کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. میری شادی کی پہلی رات میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ
میرے ساتھ چلنے کی 2 کنڈیشن ہے, مجھ سے جھوٹ مت کہنا اور مجھ سے کچھ چھپانا نہیں, لٹرلی. اینڈ الحمدللہ اٹس مور دین 7 ایئر کہ ہماری کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی, اور یہی بات ہے کہ میں ان سے کھلم کھلا ہر چیز شیئر کر دیتی ہوں, کیونکہ وہ ہماری ایک عہد کی جو ہے وہ پاسداری بھی ہے کہ جو میں نے کری تھی. اور اسی طریقے سے اگر آپ ہر کسی سے کمیونیکیٹ کر دو تو اس میں آپ کا رشتہ بہت حد تک بچا رہتا ہے اور آپ کا دل ٹوٹنے سے بچا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے اپنے 7 ایئرس کا ایکسپیرینس بتایا, لیکن اتنے سالوں سے جو آپ میچ میکنگ کر رہی ہیں اس کے ایسی کون سی 3 ٹپس ہیں جو آپ بتا کے جائیں گی ہمارے یہاں جو خواتین اور حضرات آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ بھائی اپنے رشتے کو اگر انہوں نے بچانا ہے تو ان باتوں کو ہرگز جو ہے اگنور نہ کریں؟ سب سے پہلے تو درگزر کریں اور دل بڑا رکھیں, اس سے آپ کا گھر بچے گا. دوسری چیز یہ کہ ٹائم لیں ہر چیز کے لیے, اور ٹائم دیں سامنے والے کو بھی اور خود کو بھی, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں منٹ کی چوتھائی میں ہر فیصلہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, جذبات میں آ جاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کمیونیکیٹ. آپ جو پرابلم آ رہے ہیں آپ پہلے کاپی پہ ان پوائنٹس کو لکھیں اور ہسبینڈ کو فون کر کے کہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن ابھی نہیں کروں گی, اس کو وہ وقت بتا دیں. کیونکہ دیکھیں ہر بندے کا ابھی فوری بات کرنے کا موڈ نہیں ہے, آپ اس کو کہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن میں آپ کو بات کرنے کا وقت بتاؤں گی, ہم پرسوں اس وقت بات کریں گے. آپ کے ہسبینڈ کا مینٹلی آپ نے پریپیئر کر دیا کہ اس کو کچھ ڈسکشن کرنی ہے. پھر آپ کے جو بھی پوائنٹس ہیں آپ اپنے ہسبینڈ کے آگے رکھیں اور وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو سنے گا بھی, کیونکہ اس کو آپ نے مینٹلی پریپیئر کر دیا ہے ڈسکشن کے لیے. یہ کمیونیکیشن تو ہے لیکن کمیونیکیٹ آپ کون سے وے میں کریں گے, دس از دا ٹپ. کیونکہ لوگ بولتے ہیں بھائی بولا تو تھا, میں بتا دیا. ارے بتانے کا بھی موقع ہوتا ہے, اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرو. بات کو موقع کی مناسبت سے کرنا چاہیے, کہنا یہ چاہ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج کے پروگرام میں آئی اور بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی, کیونکہ آپ کا وہ ایکسپیرینس ہے جو آپ اتنے لوگوں کو روزانہ فیس کرتی ہیں. اور میچ میکنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, خاص طور سے ایسے معاملے میں. جب میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ دوسری شادی کا وقت کیوں آتا ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی سے نہیں آ رہا, ہم نے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک وہ بنایا ہوا ہے ڈویژن, جہاں پہ جو ہے دوسری بیوی.com پہ آ کے جو ہے شادی کے لیے لوگ آتے ہیں اور دوسری شادی کرنے. ایک بار غلطی ہو جاتی ہے پھر دوبارہ غلطی کرنے کو تیار رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, اور لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.